नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 11वां बाब, इसकी 14वीं आयत से 23वीं आयत तक। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है, फिर वो एक गूंगी बदरूह को निकाल रहा था, और जब वो बदरूह निकल गई तो ऐसा हुआ कि गूंगा बोला, और लोगों ने ताज्जुब किया। लेकिन उनमें से बाज़ ने कहा, ये तो बदरूहों के सरदार बालज़बूल की मदद से बदरूहों को निकालता है। बाज़ और लोग आजमाइश के लिए उससे एक आसमानी निशान तलब करने लगे, मगर उसने उनके ख्यालात को जानकर उनसे कहा, जिस सल्तनत में फूट पड़े वो वीरान हो जाती है, और जिस घर में फूट पड़े वो बर्बाद हो जाता है। और अगर शैतान भी अपना मुखालिफ हो जाए तो उसकी सल्तनत किस तरह कायम रहेगी? क्योंकि तुम मेरी बाबत कहते हो कि ये बदरूहों को बालज़बूल की मदद से निकालता है, और अगर मैं बदरूहों को बालज़बूल की मदद से निकालता हूँ तो तुम्हारे बेटे किसकी मदद से निकालते हैं? बस वही तुम्हारे मुनसिफ होंगे। लेकिन अगर मैं बदरूहों को खुदा की कुदरत से निकालता हूँ तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुँची। जब ज़ोरावर आदमी हथियार बांधे हुए अपनी हवेली की रखवाली करता है तो उसका माल महफूज रहता है, लेकिन जब उससे कोई ज़ोरावर हमला करके उस पर गालिब आता है तो उसके सब हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता, और उसका माल लूट कर बांट देता है। जो मेरी तरफ नहीं वो मेरे खिलाफ है, और जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो बखेरता है। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुन जाने पे खुदा उनकी बरकत हो। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, गुज़श्ता एपिसोड ही का ये तसलसल है। पिछले एपिसोड में हमने इसके आधे हिस्से पर गौर किया। आज हम 19वीं आयत से आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। सबसे पहले भाई ताबिश काजी हमारी रहनुमाई करेंगे। ताबिश साहब, ये 19वीं आयत इस बात को वाज़े करती है कि खुदावंद यीशु मसीह से पहले भी लोग बदरूहें निकालते थे। लिखा है कि तुम्हारे बेटे किसकी मदद से निकालते। ये जो लफ्ज़ बेटे इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब हमें समझा दें और साथ वाज़े करें कि वो कौन लोग हैं जो बदरूहों को निकालते हैं। शुक्रिया पादी साहब। अच्छा, सबसे पहले तो क्योंकि ये पिछले प्रोग्राम का तसलसल है, मैं उसी ताल्लुक़ से गुफ्तगू करना चाहूँगा कि हमने बात की थी कि शैतान अपनी सल्तनत में फूट नहीं पड़ने देगा, यानी वो खुद बदरूहों को निकालने के लिए मदद फराहम नहीं करेगा। यहाँ पर एक बात अहम है जिस पर हम गौर करना चाहेंगे कि शैतान जो है वो क्योंकि एक बहरूपिया है और वो मुख्तलिफ रूप इख्तियार करता है और लोगों को धोखा देना उसका काम है। सो ऐसा ज़रूर होता है कि वो बाज़ औक़ात अपने ख़िलाफ़ छोटा मोटा काम करता है या अपने लोगों को इस्तेमाल करता है, लेकिन ये बहुत छोटी या बहुत कम सतह पर वो ऐसा करता है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा करेगा तो वो वाकई ही अपनी सल्तनत में फूट डालेगा और खुदाम यीशु मसीह की बात जो है वो बिल्कुल सच और सादिक है। लेकिन बाज़ औक़ात वो ऐसा करता है कि वो एक दिखावा करता है कि ये लोग खुदा की मदद से बदरूहों को निकाल रहे हैं, हालांकि वो खुदा की मदद से नहीं निकाल रहे होते। आप इसकी मिसालें बहुत जगह पर देख सकते हैं, जगह जगह, और ख़ास तौर पर हमारे मुल्क में भी आपको बहुत ज़्यादा लोग ऐसे मिलेंगे जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के दावे करते हैं कि हम बदरूहों को निकालते हैं और खुदा की मदद से निकालते हैं। हालांकि उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि निकाल सकते ही नहीं, क्योंकि वो धोखा दे रहे होते हैं। और अगर कोई थोड़ी बहुत कामयाबी हासिल करता भी है तो वो सिर्फ इसलिए है ताकि इब्लीस इस बात को साबित कर सके कि ये देखें, ये खुदा की मदद से हो रहा है, और वो एक दिखावा कर सके और फिर उन लोगों की ज़िंदगियों को जो ईमानदार हैं उनको भी उस तरफ लगा सके, क्योंकि ये खुदा की तरफ से हो रहा है सो आप इनके पास जा सकते हैं। सो ये एक धोखा देता है, एक दिखावा करता है। इस बात का जो क्लियर करना वो बहुत ज़रूरी है। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। जो हमारा मेन सवाल है कि तुम्हारे बेटे
کس کی مدد سے نکالتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح ان سے ایک ایسا سوال کر رہے ہیں جس کے جواب میں وہ خود ہی پھنستے چلے جائیں گے اور ان کو وہ بات ماننی پڑے گی جو کہ خداوند یسوع مسیح نے کہی ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ایک بہت زبردست استاد ہیں اور وہ بالکل بات کو وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جس کا جواب جو ہے وہ انہی کے سوال کا جواب ہوتا ہے اور لوگ خود ہی اس بات تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب جبکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تمہارے جو بیٹے ہیں وہ کس کی مدد سے نکالتے ہیں، ہم اس اصطلاح کو دیکھیں گے، یہ بیسیکلی اصطلاح فریسیوں کے بیٹوں کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ اب بیٹے جو ہے وہ جسمانی طور پر بیٹے نہیں بلکہ فریسیوں کے شاگرد۔ یہ صدوقیوں کے شاگرد اس لیے نہیں ہو سکتے کیونکہ جو صدوقی فرقہ تھا وہ بدروحوں کو نہیں مانتا تھا، روحوں کو نہیں مانتا تھا، قیامت اور زندگی کو، جی اٹھنے کو، وہ کسی چیز کو نہیں تھے مانتے۔ وہ کہتے تھے یہی زندگی ہے اور اس کے بعد آنے والے دور میں کوئی زندگی ہے ہی نہیں۔ سو صدوقی اس بات کو مانتے نہیں تھے، لہٰذا وہ صدوقیوں کے شاگرد نہیں ہو سکتے، وہ فریسیوں کے شاگرد تھے۔ شاگرد کے تعلق سے ہم ایک بائبل مقدس میں ہمیں ایک ریفرنس بھی ملتا ہے، جب دوسرا سلاطین اس کے دوسرے باب 30 آیت میں نبیوں کے بیٹوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سو یہ نبیوں کے بیٹے بھی نبیوں کے شاگرد تھے۔ سو یہ اصطلاح اس سینس میں استعمال کی گئی ہے کہ یہ فریسیوں کے بیٹے یا شاگرد ہیں۔ اب فریسیوں کے جو شاگرد تھے وہ فریسیوں سے تعلیم حاصل کرتے تھے، مذہبی تعلیم، دنیاوی تعلیم، ہر قسم کی تعلیم وہ فریسیوں سے ان کے قدموں میں بیٹھ کر حاصل کرتے تھے۔ سو جیسا فریسی تھا، جیسا استاد ہے ویسا ہی اس کا شاگرد ہوتا تھا، جیسی استاد کی تعلیم ہے ویسی ہی شاگرد کی تعلیم ہوتی تھی۔ سو یہ ان میں سے بھی ایک گروہ تھا جو بدروحوں کو نکالنے کے اسپیشلسٹ جو ہیں وہ سمجھے جاتے تھے فریسیوں کے شاگردوں میں بھی، اور وہ مختلف قسم کی حرکات و سکنات بھی کرتے تھے، اور جس طرح آج کل عامل ہیں، بابے ہیں، اور عجیب عجیب حرکات و سکنات کرتے ہیں اور عجیب قسم کی گفتگو کرتے ہیں، اور یہ وہ مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں بدروحوں کو نکالنے کے لیے، یہ اس زمانے میں بھی کیا کرتے تھے اور یہ فریسیوں کے شاگرد تھے۔ ایک ایسا گروپ ہے جس کا ہمیں اعمال 19 باب میں ذکر ملتا ہے کہ جو بدروحوں کو نکالا کرتے تھے، اور وہاں پر خاص لفظ لکھا ہے وہ جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے۔ آج کل بھی لوگ جھاڑ پھونک کیا کرتے ہیں، اعمال 19 باب میں بھی خاص یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ وہ جھاڑ پھونک کرتے تھے۔ یہ گروہ جب ان کو پتہ چلا کہ یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے اور اس نام سے بدروحیں جب وہ بھاگ جاتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ آسان راستہ ہے، سو ہم ایسا کرتے ہیں کہ یسوع کا نام استعمال کرتے ہیں اور اس کے نام سے بدروحوں کو حکم دیتے ہیں۔ انہوں نے ایک دفعہ ٹرائی بھی کیا، اور جب انہوں نے کوشش کی تو بدروح نے آگے سے ان کو جواب دیا کہ یسوع کو تو میں جانتی ہوں، اعمال 19 باب میں اس کا ذکر ہے، اور پولس سے بھی واقف ہوں، مگر تم کون ہو؟ اور یہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ خیر، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ لوگ موجود تھے، اور بائبل مقدس میں ہمیں اس کا ریفرنس بھی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ جو جوسیفس ہے جو کہ بہت ایک مشہور ہسٹورین ہے، تاریخ دان ہے، وہ بھی اس کا ذکر کرتا ہے کہ کس طرح سے یہ عجیب عجیب حرکات کیا کرتے تھے، جھاڑ پھونک اور جو عجیب عجیب بدروحوں کو نکالنے کے لیے یہ سارے حرکات کیا کرتے تھے۔ اب خداوند یسوع مسیح اپنی بات کی طرف آ رہے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آج بھی لوگ یسوع مسیح کی اتھارٹی کے بغیر یہ کام کر رہے ہیں وہ سارے انہی کا حصہ ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ یسوع مسیح نے اختیار دیا ہے بدروحوں کو نکالنے کا، اور وہ اختیار کن کے پاس ہے؟ ایمانداروں کے پاس ہے، اور ایماندار کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے بلکہ اس کو یسوع مسیح کی طرف سے یہ اختیار ملا ہے۔ سو جب یسوع مسیح کا اختیار استعمال کرتے ہوئے آپ یا کوئی بھی بندہ بدروح سے اس کا مقابلہ ہوتا ہے تو وہ بدروح ضرور وہاں سے بھاگ جاتی ہے، کیونکہ ابلیس جو ہے وہ ہارا ہوا دشمن ہے۔ خیر، ہم اس بات کی طرف اپنی بات کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح اب پوائنٹ پر ان کو لانا چاہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات انصاف کی نہیں ہے، یہ تم لوگ انصاف سے بات نہیں کر رہے، تم مجھے تو کہہ رہے ہو کہ میں شیطان کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں، اور جب تمہارے اپنے بیٹوں یا شاگردوں کی بات ہوتی ہے تو تم کہتے ہو کہ وہ خدا کی مدد سے ہے۔ سو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ وہی تمہارا انصاف کریں گے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ بظاہر کام دونوں ایک جیسا کر رہے ہیں، خدا یسوع مسیح بھی وہی کام کر رہے ہیں اور شاگرد بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ بظاہر کام تو ایک ہی ہے کہ بدروحوں کو نکالا جا رہا ہے، لیکن نتیجے دو مختلف ہیں۔ کہ مجھے تم کہہ رہے ہو کہ میں شیطان کی مدد سے نکالتا ہوں، اور اپنے بیٹوں سے متعلق کہتے ہو کہ وہ خدا کی مدد سے نکالتے ہیں۔ اصل پوائنٹ یہ تھا، خدا یسوع مسیح اسی پوائنٹ پر ان کو لانا چاہتے تھے کہ بظاہر نتیجہ ایک ہے بدروحوں کو نکالنا، لیکن آپ اس کے دو سبب کیسے بن سکتے ہیں کہ میرے لیے آپ کا نتیجہ فرق ہے اور آپ اپنے بیٹوں کے لیے یا اپنے شاگردوں کے لیے نتیجہ
فرق ہے. سو وہ کہتے ہیں کہ ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تمہارے بیٹے ہی تمہارے منصف ہوں گے. یعنی اپنے بیٹوں کو بلاؤ اور ان سے پوچھو, اپنے شاگردوں کو بلاؤ اور ان سے پوچھو کہ وہ کیا کہتے ہیں. اب جب ان کے شاگردوں سے سوال پوچھا جائے گا کہ بھئی تم کس کی مدد سے بدروحوں کو نکالتے ہو, تو کیا جواب دیں گے؟ اگر وہ کہیں گے کہ ہم شیطان کی مدد سے نکالتے ہیں صرف یسوع کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے, تو فریسیوں کا سارا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا, کیونکہ وہ فریسیوں کے شاگرد ہیں. سو اگر بیٹے کہیں گے کہ ہم شیطان کی مدد سے نکالتے ہیں تو فریسیوں کا اپنا نظام تباہ ہوتا ہے. یہودیوں کا ایک کانسیپٹ ہے کہ شیطان سے طاقتور صرف خدا ہے. سو جب بیٹے خدا کی مدد سے بدروحوں کو نکال رہے ہیں تو خدا یسوع مسیح کے بارے میں تمہارا نتیجہ فرق کیوں ہے؟ اگر وہ شیطان کی مدد سے نہیں نکال رہے اور خدا کی مدد سے نکال رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں بھی خدا کی مدد سے نکال رہا ہوں, اور اگر میں خدا کی مدد سے نکال رہا ہوں تو خدا نے مجھے بھیجا ہے, شیطان نے نہیں. سو اس بات سے وہ انہی کی باتوں سے ثابت کر دیتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح خدا کی مدد سے یہ کام کر رہے ہیں. ایک آخری بات میں اس میں کہنا چاہوں گا کہ میں آڈینس سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم خدا یسوع مسیح کو اس لیے ریجیکٹ نہیں کرتے, یا لوگ اس لیے ریجیکٹ نہیں کرتے کہ ان کے پاس اس کے خدا ہونے کے ثبوت نہیں ہیں. وہ اس لیے ریجیکٹ کرتے ہیں ان لوگوں کی طرح کیونکہ وہ اسے خدا یا خداوند ماننا نہیں چاہتے. ثبوتوں کی کمی نہیں ہے بلکہ اس کنوکشن کی کمی ہے. وہ اس کے پاس آنا نہیں چاہتے, اور کلام مقدس بیان کرتا ہے وہ اس لیے آنا نہیں چاہتے کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ نور کے پاس آئیں گے اور ان کے تاریکی کے جو کام ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گے. تھینک یو سو مچ. آگے بڑھیں گے اور تابش قاضی صاحب سے جانیں گے. تابش صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. 21ویں اور 22ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح ایک بڑی خوبصورت تمثیل دے کر انہیں سمجھا رہے ہیں, سکھا رہے ہیں. اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کا فوکس کس طرف ہے, کیا وہ انہیں بتانا چاہ رہے ہیں؟ اچھا پادری صاحب, اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں پچھلی آیت کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ یہ کنیکٹڈ ہے. میں اس کو پڑھوں گا. لیکن اگر میں بدروحوں کو خدا کی قدرت سے نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی. اسی بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے خدا یسوع مسیح اگلی جو 2 آیتوں میں بات ہے وہ بیان کرتے ہیں, اور یہ بڑی ہی خوبصورت بات ہے اور اس کا بڑا زبردست کنکلوژن ہے, اور اس کو ہمیں بڑے ہی غور سے سننے کی ضرورت ہے. خدا یسوع مسیح بڑی خوبصورتی سے ان کو سمجھاتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی یہاں پر موجود ہے. جس طرح بھائی کہہ رہے تھے کہ جہاں بادشاہ ہے وہاں اس کی بادشاہی ہے, اور یہ شیطان کی بادشاہی سے بہت زیادہ طاقتور ہے کیونکہ بدروحوں کو نکالنے کی, شیطان کے کام کو تباہ کرنے کی, اس کے اثرات کو ختم کرنے کی اور اس کے چنگل سے اپنے لوگوں کو چھڑانے کی بات ہو رہی تھی. سو خدا یسوع مسیح اسی بات کو آگے لے کر چلتے ہیں, اور اسی کانٹیکس میں یہ بات ہے کہ جو خدا کی بادشاہی ہے وہ شیطان کی بادشاہی سے طاقتور ہے, اس سے زیادہ بڑی ہے اور زیادہ اختیار والی ہے. اس کے لیے وہ ایک مثال ہمیں دیتے ہیں, اور اس مثال میں بات یہ بتائی گئی ہے کہ ایک طاقتور شخص ہے, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کا مال و اسباب لوٹ سکیں یا اس کے گھر میں جا کر اس کے کسی بھی کام کو خراب کر سکیں یا کچھ بھی اس کے گھر میں جا کر وہ کر سکیں جو وہ نہیں چاہتا, تو آپ کو اس سے زیادہ طاقتور ہونا پڑے گا. وہ بہت طاقتور ہے, اور عام طور پر آپ جب سچویشن دیکھتے ہیں کہ کوئی جب جان پر بن آتی ہے تو نارملی کیا ہوتا ہے کہ انسان زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے جب اس کو اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ درپیش آتا ہے. تو ایسا شخص جس کے آپ گھر جا کر حملہ کرتے ہیں اس کا مال و اسباب لوٹنے کے لیے, وہ پہلے سے ہی طاقتور ہے, اور اس سچویشن میں وہ اور زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کا مال و اسباب لوٹ سکے تو آپ اس کو جا کر یہ نہیں کہیں گے کہ تم میری مدد کرو تاکہ میں تمہارے گھر کو لوٹ سکوں, بلکہ آپ کیا کریں گے, آپ جا کر سب سے پہلے اس کو باندھیں گے, اور جب آپ کو باندھنا ہوگا تو آپ کو اس سے زیادہ طاقتور ہونے کی ضرورت ہے. اگر آپ اس سے زیادہ طاقتور ہیں تو آپ اس کو باندھ پائیں گے اور اس کے مال و اسباب کو لوٹ سکیں گے. یہ بڑی آسان سی سمپل سی ایک خدا نے ان کو مثال دی. بیسیکلی یہاں پر یسوع کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ تم نے میری وہ قوت, وہ قدرت دیکھی ہے جس سے میں نے شیطان کو باندھا ہے, جس سے میں نے اس کے گھر سے, اس کے قبضے سے اپنے لوگوں کو چھڑایا ہے, جس سے میں نے اس کے ایول سسٹم میں جو لوگ پھنسے ہوئے تھے ان کو باہر نکالا ہے, جس سے میں نے اس کے ایول نظام کو تباہ و برباد کیا ہے, تباہ و برباد کر رہا ہوں. تم نے میری اس قدرت کو, اس طاقت کو دیکھا ہے, میں نے اس
جو لوگ اس کی وجہ سے بیماریوں میں مبتلا تھے ان کو رہائی دی ہے، اس کے موکلوں کو بھگایا ہے، اور اس کی جو ایک ایول نظام ہے، جو اس کا ورلڈ ایول سسٹم ہے، اس میں تباہ کاری کی ہے۔ تم نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہودی، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، اس بات کو مانتے تھے کہ شیطان سے طاقتور صرف خدا ہے، اور اگر خداوند یسوع مسیح یہ کام کر رہے ہیں تو یہ خدا کی قدرت سے ہے، جو بات پہلے بیان کی گئی، اور خداوند یسوع مسیح کے پاس جو طاقت ہے وہ شیطان کی طاقت سے زیادہ ہے، کیونکہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ شیطان کو نہ صرف باندھا ہے، نہ صرف اس کے گھر میں جو موجود لوگ ہیں، جو اس کے چنگل میں موجود لوگ ہیں ان کو چھڑایا ہے، بلکہ اس کے مال و اسباب کو بھی، اس کے سسٹم کو بھی تباہ و برباد کیا ہے۔ آگے ہم مکاشفہ کی کتاب میں جا کر دیکھتے ہیں کہ جب 1000 سالہ بادشاہی کا آغاز ہوگا تو شیطان کو باندھ دیا جائے گا، اس کے اپنے تمام نظام سمیت۔ یہ جو اب ہو رہا ہے، جو خداوند یسوع مسیح بدروحوں کو نکال رہے ہیں اور شیطان کے نظام کو تباہ کر رہے ہیں، یہ اس کی ایک جھلک ہے، اور جو بعد میں مکمل طور پر ہوگا۔ ہم نئے عہد نامے میں پڑھتے ہیں کہ ایک شخص تھا اور اس میں ایک لشکر تھا بدروحوں کا، اور اس میں لشکر کا مطلب ہے 3000 سے 6000 تک کوئی بھی تعداد اس میں بدروحوں کی موجود تھی، اور صرف خداوند یسوع مسیح کے کہنے پہ وہ ساری بدروہیں نکل جاتی ہیں۔ یعنی خداوند یسوع مسیح کا اختیار، اس کی قدرت، اس کی جو طاقت اور حشمت ہے وہ شیطان سے بہت زیادہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح ان کو کیا سکھانا چاہ رہے ہیں؟ وہ ان کو یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ بات سچ ہے کہ شیطان سے طاقتور صرف خدا ہے، اور تم نے دیکھا کہ خدا کی بادشاہی میری صورت میں تمہارے پاس آ پہنچی ہے، اور یہ بادشاہی طاقتور ہے، زیادہ زور رکھتی ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ میں شیطان کے نظام کو تباہ و برباد کر رہا ہوں۔ اب اگر ایسا ہے تو تمہیں ایک فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اگر ایسا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف اس وقت شیطان کے نظام کو خداوند یسوع مسیح نے تباہ و برباد کیا، بلکہ وہ آج بھی یہ کام کر رہا ہے اور کرتا رہے گا جب تک کہ شیطان سے مکمل جان چھڑا نہیں لی جاتی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہم سب ایک دفعہ ابلیس کے حاکمیت میں تھے، یعنی وہی ہمارا حاکم تھا، ہم اس کے قبضے میں تھے، اور خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا؟ اس کے اختیار کو ختم کرتے ہوئے ہمیں اس سے چھڑایا، اس کے اس نظام کو تباہ و برباد کیا۔ اور لوکا 10 باب میں بھی یسوع شیطان پر مکمل قدرت کا اظہار کرتا ہے، اور شاگردوں کو بھی وہی قوت عطا کرتا ہے۔ یسوع کیا کہہ رہا ہے؟ کہ میں بادشاہ ہوں، اور میری ایک بادشاہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ شیطان کی بادشاہی سے، اس کی طاقت سے زیادہ زوراور ہے، کیونکہ میں نے اس کے نظام کو تباہ و برباد کیا ہے، جس کا عملی مظاہرہ تم لوگوں نے ابھی دیکھا ہے۔ اگر میں بادشاہ ہوں تو تمہیں اس بات کو قبول کرنا پڑے گا، یعنی کہ یہ بادشاہت جو میرے وسیلے سے ہے، یہ آپ کے لیے اب مہیا کر دی گئی ہے۔ اور لوگوں کو اس میں کیا دعوت ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا خداوند یسوع مسیح ہر ایک بات سے بہت ہی خوبصورت کنکلوژن نکالتے تھے۔ اس کا کنکلوژن لوگوں کو خداوند یسوع مسیح یہ دیتے ہیں کہ یہ بادشاہت اب تمہارے پاس آ پہنچی ہے، اور اب آپ کے لیے کیا پیغام ہے؟ کہ اس میں داخل ہو جائیں، یہ آپ کے لیے مہیا کر دی گئی ہے، ثابت کر دیا گیا ہے، دکھا دیا گیا ہے کہ یہ بادشاہی آپ کے پاس آ گئی ہے، یہ شیطان کی بادشاہی سے زیادہ طاقتور ہے، بڑی ہے، قدرت والی ہے۔ اور آپ سب جو لوگ اس وقت ناظرین وہاں پر موجود تھے، جو سننے والے تھے، ان کو کہا گیا ہے کہ آپ کے لیے دعوت ہے کہ آپ اس بادشاہی کا حصہ بن جائیں۔ حصہ بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ خداوند یسوع مسیح کے نام پر ایمان لانا پڑے گا۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت بات۔ اور یقیناً خداوند کی بادشاہی میں شامل ہونے کے لیے صرف ہم نے ایک ہی کام کرنا ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنا ہے۔ اگر آج تک کسی نے خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، اور آپ یہ پروگرام واچ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ کے پاس یہ بڑا نادر موقع ہے اور بڑا خوبصورت موقع ہے کہ آپ خدا کی بادشاہی میں، اس اتھارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں، اس اختیار میں شامل ہو سکتے ہیں جو یسوع مسیح کے پاس ہے، اور یہ صرف تب ہی ہو سکتا ہے جب ہم ایمان لے آئیں۔